अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा इन द डिजिटल एज, इस हवाले से आज हमारा तीसरा सेशन है, फेथ इन टाइम्स ऑफ डाउट। आज का मौजू है। इस मौजू पर बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप तसव्वुर करें, आप एक एयरपोर्ट लाउंज में हैं, नेटफ्लिक्स देखते देखते या इंस्टा स्क्रॉल करते करते आपको नींद आ गई। अचानक कोई शेक करता है, वेक अप, योर प्लेन्स गेट इज क्लोजिंग। आप पैनिक में उठते हैं, ढूंढते हैं, माई बोर्डिंग पास, माई पासपोर्ट, माई गेट। अनाउंसर कह रहा है गेट क्लोजिंग, गेट क्लोजिंग। आपको कुछ पता नहीं कितने मिनट्स रह गए, आप सिर्फ घबराए हुए हैं, जस्ट पैनिक। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं जब आपको पता हो कि जहाज जाने के लिए तैयार खड़ा है और गेट क्लोज हो रहा है? आप दौड़ पड़ते हैं, आपके कानों में मुसलसल एक आवाज़ गूंजती है, गेट क्लोजिंग, गेट क्लोजिंग। दिल धड़क रहा है, ज़ुबान पर दुआ है, या अल्लाह मुझे वक्त पर पहुंचा दे। रास्ते में कोई आपको आवाज़ देता है, सिस्टर योर फेवरेट कॉफ़ी, सिस्टर फ्री चॉकलेट सैम्पल, ये प्रोडक्ट आजमाएं, ये सूट ख़रीदें। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन से, और आपका जवाब एक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। या शायद आप जवाब देने का भी ना सोच सकें, यू हैव ओनली वन प्रायोरिटी, टू कैच योर फ्लाइट। अब ज़रा सोचें, अगर आँख खुलते ही आप ये सोचने लगें, क्या वाकई कोई फ़्लाइट जा रही है? क्या वाकई ये एयरपोर्ट सही है? क्या वाकई मेरा पासपोर्ट और टिकट असल हैं? तो आप में शायद उठने की हिम्मत ही ना हो सके और आप दोबारा सो जाएं। आप सोच सकते हैं कौन सी चीज़ फ़्लाइट को मिस करवा सकती है? द मोस्ट डेंजरस दैट कैन कॉज यू टू मिस द फ्लाइट इज़ डाउट। शक है जो आपकी फ़्लाइट मिस करवा सकता है, क्योंकि अगर आपको यकीन ही नहीं कि फ़्लाइट है तो आप चलेंगे ही नहीं। डाउट पैरालाइजेस, डाउट आपको पैरालाइज कर देता है, मफलूज कर देता है। क्या आपने कभी सोचा ये ज़िंदगी दरअसल एक ऐसी ही फ़्लाइट है, अ फ्लाइट टूवर्ड्स जन्ना, जिसमें हम सब के पास लिमिटेड टाइम है। फ़्लाइट में पहले से ही कुछ लोग बैठ चुके हैं। इस फ़्लाइट में अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। आप इस फ़्लाइट में बोर्ड कर पाते हैं या नहीं, इसका फ़ैसला किसी भी लम्हे हो जाने वाला है। एक स्ट्रेट पाथ है जिस पर चलकर आप इस फ़्लाइट में बैठ सकते हैं, सिराते मुस्तकीम, द पाथ ऑफ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। रास्ते में काउंटलेस डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएं? क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि किसी डाउट में पड़ जाएं? अगर आपको ये डाउट हो गया कि पता नहीं जहाज़ है भी या नहीं, पता नहीं जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो ठीक है भी या नहीं, तो आप पैरालाइज हो जाएंगे। दिस इज़ द क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स। ये हमारे दौर का सबसे बड़ा मसला है, ये क्राइसिस है। हमारी ज़िंदगी के हर गुज़रते दिन के साथ हमारी फाइनल डेस्टिनी करीब आती जा रही है, लेकिन वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ डाउट। प्लेन टू जन्ना पर बोर्डिंग के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ ये यकीन है कि टाइम कम है और प्लेन जाने वाला है और रास्ता सिर्फ एक है। इसीलिए आज हम तलाश करने बैठे हैं फेथ इन टाइम्स ऑफ डाउट। डाउट के दौर में, शक के दौर में ईमान का रास्ता। आज का इंसान अपने हाथ में एक दुनिया लिए घूमता है, एक छोटी सी स्क्रीन में सारी दुनिया सिमट आई, इल्म भी, गुमराही भी, रास्ते भी, बेराहरवी भी। मगर इस डिजिटल सैलाब में एक तूफ़ान और उठा है, वो है सवालात का तूफ़ान। और आज का नौजवान तन्हा बैठकर गूगल से पूछता है, क्या वाकई कोई खुदा है?
کیا سب کچھ خود بخود نہیں بنا؟ کیا میں کسی رب کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو یہ تکلیف، ظلم، حادثے کیوں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو یہ غزہ میں اتنی سفرنگز کیوں ہیں؟ اگر ہر چیز اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ سب مذہب اچھے ہیں، سب برابر ہیں، صرف اسلامی کیوں؟ کیا ہیل کا کانسیپٹ انٹالرنس کا نہیں ہے؟ کیا میں دوسروں کے نظریے کو غلط کہنا چاہیے؟ کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کیا یہ بھی دوسرے مذاہب کی کتابوں کی طرح نہیں؟ کیا یہ آج کے زمانے کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں؟ کیا آپ واقعی نبی تھے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو جنگیں کیوں کی؟ ان سین تھنگس جیسے فرشتے، جنت، دوزخ پر ایمان کیسے لائیں؟ کیا شیطان واقعی ایک مخلوق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو شیطان کیوں آزاد ہے؟ تقدیر پر ایمان کیسے لائیں؟ کیا ہم فری ہیں یا مجبور؟ اگر جنت اور جہنم ہے تو زندگی کا فری ول کہاں گیا؟ اللہ ہماری دعائیں سنتا بھی ہے؟ اگر اللہ ہے تو ایتھیسٹ کو یہ سب کچھ کیوں ملتا ہے؟ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ضروری کیوں ہے؟ اتنی بار نماز کیوں؟ دن میں 5 بار کیوں؟ کیا نیت اور دل صاف ہو تو پھر بھی نماز ضروری ہے؟ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے؟ زکوٰۃ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حج صرف امیروں کا ایک ٹرپ ہے، حج پر اتنا پیسہ کیوں لگانا؟ ایوولوشن تھیوری کیا اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ عقل کہتی ہے ایک چیز دین، دوسری کس کو مانے؟ حجاب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مردوں کو زیادہ حق کیوں ہے؟ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ انہیریٹنس میں لڑکے کو ڈبل حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ پولیگیمی، ایک سے زیادہ شادی کیوں جائز ہے؟ عورت صرف گھر تک محدود کیوں ہے؟ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ نکاح is sacred, but what if I just want to stay together without it? اسلامک پنشمنٹس باربیرک کیوں لگتی ہیں؟ جہاد کا کانسیپٹ وائلنٹ کیوں لگتا ہے؟ اسلام میں فریڈم آف سپیچ کیوں نہیں؟ لڑکی کو زیادہ کمپرومائز کیوں کرنا پڑتا ہے؟ شوہر سربراہ کیوں، برابر کیوں نہیں؟ شادی کے بعد عورت کی آئیڈینٹی کہاں گئی؟ قرآن اور ماڈرن ہیومن رائٹس اگر ان میں کلیش ہو جائے تو کس کو مانے؟ کیا قرآن میسوجنسٹک ہے؟ کیا اسلام آزادی چھین لیتا ہے؟ ٹرانسجینڈر LGBTQ پر اسلام کا سٹینس بہت ریجڈ کیوں ہے؟ اور اگر کوئی گے ہے تو اپنی فطرت سے ڈینائی کرے۔ والدین کی ہر بات ماننا لازم کیوں ہے؟ ماں باپ کے اتنے حقوق کیوں ہیں جب وہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھتے؟ اگر شوہر ابیوزو ہو تو صبر کیوں؟ سسرال سے کمپرومائز کیوں؟ بچوں کو دین سکھانا والدین کی ذمہ داری کیوں ہے؟ حرام صرف لیبل ہے، انٹینشنز میٹر نہیں کرتے۔ موسیقی سے کیا نقصان ہے؟ کیا واقعی انٹرسٹ حرام ہے؟ پوری دنیا تو اسی پر چل رہی ہے۔ ماڈسٹی کے نام پر انجوائمنٹ پر پابندیاں کیوں؟ علماء اور مفتی آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ حدیث اتھینٹک ہے بھی یا نہیں؟ قرآن کو ہر کوئی انٹرپریٹ کر سکتا ہے۔ سب فرقے کلیم کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، سچ کیا ہے؟ کیا صرف قرآن کافی نہیں؟ حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نیک دل ہوں تو دین کی کیا ضرورت ہے؟ Why so many rules in Islam? سلیوری کو اسلام نے ختم کیوں نہیں کیا؟ صرف ریگولیٹ کیوں کیا؟ کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ کیا مرتد کو قتل کرنا واقعی عدل ہے؟ اتنے خراب مسلمان، کیا یہی دین سکھاتا ہے؟ کیا واقعی داڑھی، حجاب سب دین ہے یا کلچر؟ یہ سوالات ٹک ٹاک پر ہیں، انسٹاگرام ریلز پر، ریڈٹ فورمز پر، نیٹ فلکس شوز میں اور دل و دماغ میں بھی، اور سب سے زیادہ وہاں ہیں جہاں ہم سوچتے بھی نہیں، ہماری لاشعور فیڈ میں۔
انسٹا ریلز، ٹک ٹاک کلپس، یوٹیوب شارٹس، ایسا لگتا ہے 15 second logic destroys 1400 years of faith in one swipe. علم نہیں اوپینینز ہیں، دلیل نہیں ایموشنز ہیں، حقیقت نہیں کنفیوژن ہے. ڈیجیٹل ایج از اکول ٹو انفارمیشن ایکسپلوژن. انفارمیشن ایکسپلوژن از اکول ٹو کنفیوژن ایکسپلوژن. صرف ایک سرچ پر ہزاروں آ رہا. یوٹیوبرز، بلاگرز، اسکالرز، انفلوئنسرز سب کے سب کہتے ہیں میری بات سنو، سچ یہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ دل و دماغ الجھ جاتے ہیں، ذہن حیران، دل پریشان اور روح سوالوں میں گم ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتی کس کو فالو کریں، کس کو ریجیکٹ کریں، کس بات پر یقین کریں. ڈیجیٹل ایج از اکول ٹو ڈاؤٹ سونامی. جب سچ کو ماننے سے پہلے لوگ گوگل پر کراس چیک کرتے ہیں. جب انفلوئنسرز، میمز اور یوٹیوب ویڈیوز بن گئے نئی دینی اتھارٹی. اللہ اکبر. ہم کھڑے ہیں درمیان میں، ٹارن بٹوین ٹو ورلڈز. ایک طرف قرآن، ایک طرف گوگل، اے آئی اینڈ ٹک ٹاک. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف انفلوئنسرز. اور سوالات بڑھتے جا رہے ہیں اور ایمان فیڈ ہوتا جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے اور کہاں سے آ جاتا ہے. آج کا ڈاؤٹ کیا ہے؟ ڈاؤٹ از اکول ٹو ڈیجیٹل ڈسٹورشن، ناٹ ڈیوائن ڈسکنیکشن. شک ایسا نہیں کہ اللہ کا پیغام کلیئر نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے وائی فائی فل سگنل دے رہا ہو لیکن لیگ، پاپ اپ ایڈز، میل ویئر یا ڈسکنیکٹس کی وجہ سے ہم ویب پیج اوپن نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل تو کرسٹل کلیئر ہے. قرآن، سننا، فطرہ سب کچھ لائیو سٹریم ہو رہا ہے، مگر ہماری ڈیوائس میں کوئی گلچ، کوئی بگ یا کوئی وائرس آ گیا ہے. ڈاؤٹ از نیور آرگینک. ڈاؤٹس کے بارے میں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ شک کبھی خود سے پیدا نہیں ہوتا، یا یوں ہی آسمان سے نہیں اترتا. یہ ہمیشہ کسی کا وسوسہ ہوتا ہے، ریپیٹڈلی آنے والا خیال جو دل میں ڈالا جاتا ہے. اور وسوسہ ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ فٹ سٹیپس آف شیطان. اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. شیطان ان کے پیچھے نہیں جاتا جو بھٹک چکے ہوں، وہ ان کے راستے پر بیٹھتا ہے جو اسٹریٹ پاتھ پر ہوں. شیطان اسٹریٹجی از ناٹ ٹو پش یو آف دا پاتھ، اٹس ٹو ٹلٹ یور ہارٹ ود وسپرنگ. شیطان ڈاؤٹس ڈالتا ہے، اور پہلی چیز جو ہے نا وہ پوائزننگ ڈیزائرز ہیں. جب کوئی حرام چیز دل کو بھا جائے، خواہش کو وہ زہر آلود کرتا ہے شک کے ساتھ. Why is this حرام؟ یہ کیوں حرام ہے؟ اس سے نقصان کس کا ہے؟ It's love. How can love be wrong? If it makes me happy, how can God disapprove? کیسا دین ہے جو یہ کرنے نہیں دیتا؟ اگر جنت ہوئی ہی نہیں تو تم نے اپنی خواہشات روک کر زندگی تو ضائع ہی کر دی. یہاں ڈاؤٹ حقیقت میں خواہش کا ہتھیار بن جاتا ہے. یہی تو اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ کیا. اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ پھل بہت مزیدار ہے، بلکہ کہا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے کیوں روکا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. یعنی اس نے صرف خواہش نہیں جگائی بلکہ دل میں شک بھی ڈال دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے بھی بلند تھا. اگر وہ بس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھتے تو جنت میں فرشتے ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت کرتے. لیکن شیطان نے زہر گھول دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہا ہے. اس نے خواہش کو شک کے ساتھ لپیٹ کر پیش کیا. یہی شیطان کا اصل کام ہے، وسوسوں کو زہر آلود بنا کر سب سے زیادہ نقصان دہ بنانا. اب یاد رکھیں، شک کبھی خود سے پیدا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں میرے دل میں اچانک شک آ گیا. کہاں سے آ گیا؟
یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شیطان ڈالتا ہے، یا تو جن شیطان ڈالتا ہے یا انسان شیطان۔ فنی میمز، ٹک ٹاک ہاٹ ٹیکس، یوٹیوب شارٹس، سب کچھ ساؤنڈ بائٹ وزڈم ہے، مگر ڈیپتھ زیرو۔ ایسا لگتا ہے شیطانوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے پلیٹ فارمز مل گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ شیطان ایک اور کام کرتا ہے۔ یہ دوسری اہم بات ہے، پوائزننگ ہارڈشپس۔ اگر آپ کا دل شکستہ ہو، کسی آزمائش میں ہو، تو یہ شیطان کے وسوسوں کے اگنے کے لیے فرٹائل سوائل بن سکتا ہے۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو یہ کیوں ہوتا، اتنی دعا کے بعد بھی کیوں سائلنس ہے۔ وہ پین کو پروف اگینسٹ اللہ بنا کر آپ کو فیتھ سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر انسان زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ٹوٹتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اور انہی دراڑوں سے شیطان اندر گھس کر وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ویسے ہی شیطان ہماری کمزوریوں کو پہچانتا ہے۔ وہ ان پہلوؤں سے حملہ کرتا ہے جن کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے جب شک آتا ہے تو سوال یہ ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آیا؟ کیا کسی قریبی انسان کی موت نے دل کو توڑا؟ کیا کیریئر یا تعلیم میں ناکامی آئی؟ کیا دل کی خواہش پوری نہیں ہو سکی؟ کیا کسی نے ظلم اور زیادتی کی؟ انجسٹس، لاس، ہارٹ بریک، ان سے دل میں کریک آتا ہے، اور وہ کریک ڈاؤٹ کو سیپ ان ہونے دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈاؤٹ کبھی بھی آرگینک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی ٹریگر کی پیداوار ہوتا ہے۔ ٹراما، ڈیزائرز، لونلینس یا بیڈ انوائرمنٹ، ایسے میں سوشل میڈیا ایکو چیمبرز بن جاتے ہیں، جہاں ہر طرف ڈاؤٹ سنائی دیتے ہیں، جہاں ایمان ایلین لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے سب لوگ تو اسلام سے باہر جا رہے ہیں، کیا میں ہی غلط ہوں؟ یو فیل آئی ایم alone in faith۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو الگوریتمک ایتھیزم نے گھیرا ہوا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو وسوسوں کو سپورٹ کرتی ہے، اگنورینس، جہالت۔ کسی کے پاس اتھینٹک نالج نہیں ہے، مس انفارمیشن ہے۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں یا سیرہ کے بارے میں ہاف نیریٹیوز ہیں۔ کسی کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج نہیں، جس نے جو سن لیا اس کو مان لیا۔ سب کی باتیں سچی لگتی ہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ سیٹنک بات نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہم آج کے زمانے میں لوگوں کے ڈاؤٹ سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ نئی باتیں، لیکن حقیقت یہ کہ یہ سب کچھ ریپیٹیشن آف ہسٹری ہے۔ شک، اعتراض اور سوال ہمیشہ سے فیتھ کے راستے کے کانٹے رہے ہیں۔ اگر پروفیٹک ایرا میں دیکھیں تو ڈاؤٹس تو وہاں بھی تھے۔ ڈاؤٹس were always there۔ یہ کیسا نبی ہے تو ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، اور اب کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ بات ناقابل ہضم تھی کہ ایک انسان جو ان کے درمیان عام سا انسان لگتا تھا اللہ کا رسول بن سکتا ہے۔ ان کی سوچ یہی تھی۔ نبوت کا مطلب کوئی سپر ہیومن ہونا چاہیے۔ اگر واقعی نبی ہو تو یہ نشانی کیوں نہیں دکھائی؟ یہ معجزہ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال کا جواب کیوں نہیں ملا؟ اور منافقین جو باہر سے بلیورز اور اندر سے ٹرولز کرتے تھے، زبان سے ایمان کا دعویٰ لیکن دل میں وسوسے، شبہات، خود غرضی اور دنیاوی مفادات کا طوفان، وہ اندر سے کٹے ہوئے تھے۔ ان کا اندازہ تھا بس چلو وقتی فائدہ لے لو، اگر سچ ہوا تو ٹھیک، ورنہ اپنا کام تو بن ہی جائے گا۔ لیکن وہ بھی ڈاؤٹ جنریٹ کرنے والی فیکٹری تھے۔ غزوہ خندق میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ غزوہ تبوک میں مسلمان زیادہ صدقہ کرتے تو کہتے ریاکار ہیں، کم کرتے تو کہتے اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ کبھی کہتے یہ نبی کانوں کے کچے ہیں، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے یہ نبی سچا ہوتا تو یہ بھی نہ بتا پاتا کہ اونٹنی کہاں گئی ہے۔ وہ ہمیشہ
ifs اینڈ بٹس کے جال میں الجھے رہے، ہر بات پر ڈیبیٹ، ہر نشان پر ڈیمانڈ، ہر حکم پر ڈسکشن. لیکن ان سب سے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں تھے رسول اللہ اور صحابہ جو اسٹرانگسٹ بلیورز تھے. یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایمان کے لیے کیا گائیڈ لائن دی. رسول اللہ ڈاؤٹ سے کیسے بچے تھے؟ رسول اللہ نے صحابہ کو ڈاؤٹ سے بچنا کیسے سکھایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ نے کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر ڈاؤٹ نہیں کیا؟ وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے، ہماری طرح سوچ سکتے تھے، ہماری طرح ان کی بھی ڈیزائرز تھیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. So let's dive deeper into Seerah and see how our Prophet remained steadfast in ایمان. قرآن مجید کھولتے ہی ہمیں ملتا ہے ربانی فریم ورک آف ایمان. اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتاتی ہیں کہ قرآن بک آف ہدایت تو ہے لیکن سب کے لیے نہیں، صرف اسپیشل لوگوں کے لیے. متقین جن کی پہلی 3 کوالٹیز ایمان سے ریلیونٹ ہیں. نمبر 1 ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2 ایمان بالوحی، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور نمبر 3 ایمان بالآخرہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان ہو تو قرآن سورس آف گائیڈنس بنتا ہے. پہلی وحی میں رسول اللہ پر آیات نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے رب پر ایمان لاتے رہے، جو وحی آئی اسے سیکھتے رہے، اس پر ایمان لاتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، اسے دوسروں تک پہنچاتے رہے. آپ نے صحابہ کو بھی یہی سکھایا. صحابہ نے رسول اللہ سے قرآن سنا تو پہچان لیا کہ کسی انسان کا نہیں رب کا کلام ہے، اور جب یہ مان لیا کہ کلام رب کا ہے تو پھر ڈاؤٹ کیسا؟ کیا اس رب پر ڈاؤٹ جس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ کی ذات میں شک کریں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کیا اس رب پر ڈاؤٹ جس کی نعمتوں کی بارش ہر لمحہ دل پر برس رہی ہے؟ کیا اس رب پر ڈاؤٹ جو کائنات کا مالک، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے؟ جب رسول اللہ صادق اور امین ہے تو پھر ڈاؤٹ کیسا؟ کیا سب سے سچے پر ڈاؤٹ؟ کیا سب سے امانت دار پر ڈاؤٹ؟ سوچئے سیدہ خدیجہ کا ایمان کیسا تھا کہ رسول اللہ پہلی وحی نازل ہونے پر گھر آئے تو گھبرائے ہوئے تھے. سیدہ خدیجہ نے ڈاؤٹ نہیں کیا، فوراً کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوالٹیز رکھنے والے کو ضائع نہیں کریں گے. What a strong believer she was. کتنا سچا یقین تھا سیدہ خدیجہ کا. پھر ذرا سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیے، کیسے سنتے ہی ایمان لے آئے. جب وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے پھر وہ کیسے نہ ایمان لاتے. کیا آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ اسراء والمعراج سے واپس آئے اور مشرکین نے سوچا اب تو چانس مل گیا، اب تو ابو بکر رسول اللہ کو جھٹلائیں گے، ابو جہل بھاگا بھاگا گیا کہ اب تو تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں تو آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. لیکن سیدنا ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو سچ ہوگا. ایبسلیوٹ فیتھ، نو ڈاؤٹ، نو گوگل میپس، نو ناسا، بٹ انسٹنٹلی if محمد said it, it's true. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ سچ ہے. اسی لیے تو صدیق کا خطاب ملا. سوچئے وہ کس قدر یقین رکھنے والے تھے، کتنا سچا یقین تھا، اور ہمیں ایسے ہی یقین کی ضرورت. اگر ہم دوسرے صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کا فیتھ کیسا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر.
کتنی خوبصورت بات ہے، یقین بھری، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، نہ الجھے نہ الجھایا، کیونکہ ان کے دل میں روشنی تھی، یقین تھا، سچائی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ ذرا ہم اس لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی اس کو لکھتے، اس کو یاد کرتے، راتوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھ پڑھ کر روتے تھے۔ کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ علم کی مجالس میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کرتے۔ رسول اللہ پر جو آیت نازل ہوتی آپ اسے دوسروں کو سکھاتے، ایک ایک آیت سمجھتے، اسے ایک دوسرے تک پہنچاتے، نمازوں میں تلاوت کرتے، آیات پر غور و فکر کرتے، اپنی عقل کو نیچے رکھتے، اپنے رب کی وحی کو اوپر رکھتے۔ ایمان ایک پروسیس ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ کام کیے جاتے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے جب وہ کام کیے جاتے ہیں جن سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ وہ ایمان کے لیے جیتے تھے، ایمان کے لیے جان دیتے تھے، وہ ایمان کی بنیاد پر دوستیاں رکھتے، ایمان کی بنیاد پر دشمنیاں رکھتے تھے۔ وہ ایمان سے واپس جانے کو ایسے سمجھتے تھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ They had a life grounded in ایمان۔ وہ سوال کرتے، اللہ تعالیٰ وحی میں انہیں جواب دیتے۔ ان کا سوال کرنا اس لیے ہوتا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ، ان کا سوال کرنا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایمان کو ریجیکٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کو قرآن میں ایمان سکھا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن میں کہا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ڈونٹ لیٹ ڈاؤٹس شیک یو۔ رسول اللہ کی لائف میں ہم دیکھیں تو نظر آتی ہے ایک کنٹینیوس اسٹرگل فار علم، علم کے لیے ایک مسلسل کوشش۔ پہلی وحی نازل ہوتے ہی نالج کی تو موومنٹ ہی شروع ہو گئی، جو نسل در نسل چلتی رہی، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا مسلمانوں کی ٹریڈیشن بن گئی۔ رسول اللہ کی لائف میں ہم دیکھیں تو نظر آتی ہے ایک کنٹینیوس اسٹرگل فار ایمان۔ آپ جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرتے اور یہ دعا کرتے، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انت نور السماوات والارض، قولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت وعالنت انت الہی لا الہ لی غیرک۔ یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تیری ملاقات سچ اور جنت سچ اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ یا اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھی سے انصاف کا طلبگار ہوں۔ تو میری مغفرت فرما ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ کیسا ڈیلی ریمائنڈر ہے۔ اگر اس کی بجائے صبح صبح ساری توجہ انسٹا ریلز پر ہو تو فیتھ گرو کرے گا یا ڈاؤٹس؟ رسول اللہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیتھ گرو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے علم سے، نیک اعمال سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرنے سے،
اعلیٰ اخلاق سے، دوسروں کے حقوق پورے کرنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، دعا سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سٹرگل سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیوں سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے۔ سبحان اللہ۔ وسوسے تو صحابہ کرام کو بھی آتے تھے۔ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، کبھی ایسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زبان سے کہہ دیں تو ہم پہاڑ سے گرنا یا جل کر مرنا پسند کریں گے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ خیال ہمارے دل میں آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا واقعی آپ کے اندر یہ وسوسے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے۔ سبحان اللہ، جسے وہ عذاب سمجھ رہے تھے آپ نے اسے ایمان کی علامت قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وسوسہ آیا ضرور لیکن انہیں برا لگا، ان کا دل لڑا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ دل زندہ ہے۔ سو یاد رکھیں، اپنی پہچان کو کبھی ڈاؤٹ سے مت جوڑیں، اپنی پہچان کو ایمان سے جوڑیں۔ وسوسہ اور شک ایک چیز نہیں۔ وسوسہ شک پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے لڑتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ہر لمحہ آپ کے نامہ اعمال میں اجر بنتا ہے۔ شیطان نے کوشش کی اور ناکام ہو گیا، اور اگر آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، یعنی انہی وسوسوں کو اپنے دین کی بنیاد مضبوط کرنے کا سبب بنا دیں، علم حاصل کریں، عمل بڑھا دیں، تو وہی وسوسے جو آپ کو گرانے کے لیے آئے تھے آپ کو بلند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا شیطان کو برا بھلا مت کہیے، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پھر بھی اسی پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر شیطان پر جا رہی ہے، بلکہ بسم اللہ کہیے، اللہ کا ذکر کیجئے، شیطان کو ایک مچھر سے بھی چھوٹا بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو دل سے کہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ یہی ہوا سیدنا حمزہ کے ساتھ، جب ابو جہل سے جھگڑا ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو پہلے یہ زیادہ اپنے بھتیجے کی عزت کے دفاع کے لیے تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں حقیقی ہدایت دے، اور جب انہوں نے دعا کی تو دل یقین سے بھر گیا۔ یہی راز ہے قرآن کے آغاز اور انجام کے بیچ۔ آغاز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور آخر میں ہم پناہ مانگتے ہیں قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آغاز میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، انجام میں پناہ ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور ڈال کر چھپ جانے والے کے شر سے۔ پیغام یہ ہے چلتے رہیے، وسوسوں کو اپنی پہچان نہ بنائیے، اپنی کمزوریوں کو پہچانیے، دروازے بند کیجئے، خواہشات کو قابو میں رکھیے، مشکلات پر صبر کیجئے اور نگاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی آزمائشیں جھیلیں جہاں ایمان کی کشتی ڈوب سکتی تھی، لیکن آپ ہر بار مضبوطی سے اس کشتی کے ناخدا بنے رہے۔ تو آج ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیکھیں گے when doubt attacks how do you protect your ایمان۔ سب سے پہلا کام ہے، پہلا سٹیپ، seek guidance، اللہ سے مدد مانگیں۔ سب سے پہلا قدم یہی ہے دعا۔ رسول اللہ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی آپ فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے جڑتے۔ دعا کا مطلب ہے میں عاجز ہوں اور میرا رب قادر ہے۔
وہی رب جو رات کی تاریکیوں کو چیر کر صبح نکالتا ہے، وہی تمہارے دل کے اندھیروں کو روشنی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں آگے بڑھا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ دوسرا کام ہے نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی صفات کو جانے۔ ایمان تب مضبوط ہوتا ہے جب رب کی پہچان ہو، کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ الرؤوف ہے، وہ الہادی ہے جو راہ دکھاتا ہے، وہ ستار ہے جو آپ کو ڈھانپ لیتا ہے جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نام صرف الفاظ نہیں، وہ دل کی دوا ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اور کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں، ہر چمکتا ستارہ، ہر بہتا دریا، ہر پرسکون ہوا، سب اس رب کی گواہی دیتے ہیں۔ اور تیسرے، رائٹ کمپنی، نیک صحبت تلاش کریں، کیونکہ ایمان تنہائی میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ جو لوگ آپ کو ریمائنڈ کریں کہ تم دنیا میں مسافر ہو، جو آپ کو قرآن، حدیث، سیرہ کی طرف واپس لے کر آئیں، جو دین کو لائف سٹائل سمجھتے ہیں نہ کہ صرف جمعہ کلچر، یہی وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں ایمان کو سہارا دیتے ہیں۔ چوتھے، لرن، ایکٹ اینڈ پرسویئر۔ ایمان علم اور عمل سے بڑھتا ہے، انتظار سے نہیں۔ علم حاصل کریں، ایمان لائیں، عمل کریں، دعوت دیں، سب ساتھ ساتھ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پہلے یقین آ جائے پھر عمل کریں گے، لیکن سچ یہ ہے عمل کرو تو یقین آئے گا۔ نماز، روزہ، قرآن، صدقہ، خیرخواہی، یہ سب ایمان کے بوسٹرز ہیں۔ چھوٹے اعمال، بڑے نتائج، ایمان میں تازگی۔ جتنا جتنا آپ عمل کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولتا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ ان کی ہدایت اور بڑھا دیتا ہے۔ پانچویں، یاد رکھیے یقین قربانی سے مضبوط ہوتا ہے، سیکریفائس چاہیے، اور اس بات پر یقین چاہیے جتنی بڑی سیکریفائس اتنا پختہ ایمان۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں تلے بھی احد 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 کہتے رہے۔ جب آپ کمفرٹ چھوڑ کر دین کے لیے کچھ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ دل میں یقین بھر دیتا ہے۔ اور پوائنٹ ٹو ریممبر ہے ان دس ڈیجیٹل ورلڈ، یور فیٹ از اکول ٹو یور لائبریری، کیوریٹ اٹ، کیونکہ وٹ یو نو از وٹ یو بیکم۔ آپ جو دیکھتے ہیں وہی سوچتے ہیں، آپ جسے فالو کرتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ اور دعا از ایکول ٹو شیلڈ، نالج از ایکول ٹو مائنڈ اسٹرینتھ۔ دعا دل کا ہتھیار ہے، علم دماغ کا ہتھیار ہے، دونوں مل جائیں انشیکیبل ایمان ہو جاتا ہے۔ وسوسوں اور شکوک کے معاملے میں آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ آپ ان وسوسوں کے ذرائع کو پہچانیں اور انہیں بند کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات پر ضبط کیجیے اور اپنی مشکلات کو صبر اور یقین کی نظر سے دیکھیے، ہر حال میں اپنی نگاہ اللہ تعالیٰ پر رکھیے۔ دوسرا راستہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو ان دعاؤں اور رہنمائی سے طاقتور بنائیے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا بہت مؤثر ہے، طویل ہے مگر نہایت جامع۔ یہ دعا رسول اللہ اپنے صحابہ کے لیے محفل کے اختتام پر کیا کرتے تھے۔ سوچیے اللہ کے رسول اپنے پیارے صحابہ کو رخصت کرتے ہوئے کیسی دعا فرماتے ہوں گے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے خوف اور خشیت کا ایسا حصہ عطا فرما جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے،
ہمیں اتنی اطاعت عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ہمیں ایسا یقین عطا فرما جو دنیا کے مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری سماعت، بصارت اور قوت کو زندگی بھر ہمارے ساتھ رکھ اور اسے ہمارا وارث بنا۔ ہمارا انتقام صرف ان پر ہو جو ہم پر ظلم کریں، ہمیں ان پر غلبہ دے جو ہم سے دشمنی کریں۔ ہماری آزمائش ہمارے دین میں نہ بنا، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، اور نہ ہی ہمارے علم کی آخری حد، اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ یہ دعا ہمیں 3 مضبوط سہارے دیتی ہے: اللہ کا خوف جو ہمیں گناہ سے روک دیتا ہے، اطاعت اور نیک اعمال جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، یقین قلبی جو مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور دکھ کو برداشت کے قابل بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی شخص گناہ کی طرف بڑھ رہا ہو اور اچانک یاد آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دوں گا، یہی احساس اس خواہش کو روک دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن صرف ماحول بدلنے کا دن ہے، اور جب دکھ اور مصیبت آتی ہے تو یقین سہارا بن جاتا ہے۔ جنازے کے موقع پر بعض بچے والدین کی قبر پر نڈھال ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض روتے ہیں مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ دکھ تو دونوں کو ہوتا ہے، لیکن یقین رکھنے والے کے دل میں غم کے ساتھ ساتھ ہمت اور مقصد بھی زندہ رہتا۔ یہی ہے یقین۔ دکھ ختم نہیں ہوتا، لیکن یقین اسے روشنی اور امید میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دن جب فیتھ اور ڈاؤٹ کا انجام ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ تصور کیجئے، وہ دن آ چکا جس کا ہم نے صرف سنا تھا، جس کے بارے میں ہم نے قرآن پڑھا تھا، جس کے لیے ہم نے کبھی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اور آج وہ دن ہمارے سامنے۔ آپ دیکھتے ہیں نور، چمکتا ہوا نور ایمان والوں کے سامنے ان کی دائیں طرف دوڑتا جا رہا ہے، جیسے راہ دکھا رہا۔ آؤ، یہی تمہارا راستہ ہے، یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہاری ابدی خوشی ہے۔ فرشتے قریب آتے ہیں، ان کی آواز میں خوشخبری ہے، محبت ہے، رحمت ہے۔ آج تمہارے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے۔ یہ ہے تمہاری اصل کامیابی۔ اب نہ کوئی تھکن ہے، نہ آزمائش، نہ کوئی توبہ کا وقت گزر جانے کا ڈر، نہ ہی کسی وسوسے، کسی گناہ، کسی نفس کی کشمکش کا خوف۔ منزل آ چکی، نور رہنما ہے اور جنت سامنے، مگر اچانک ایک اور آواز ابھرتی ہے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، نمازوں میں صفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکچر سنتے تھے، قرآن کی محفلوں میں آتے تھے، انہیں لگتا تھا ہم بھی اسی کارواں میں شامل ہیں۔ لیکن آج جب نور دوڑ رہا ہے، جب جنت قریب ہے، وہ پیچھے رہ گئے، اور وہ چیخ کر پکارنے لگتے ہیں: رک جاؤ، ہمیں بھی کچھ نور دے دو، ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے۔ لیکن جواب آتا ہے: واپس دنیا میں جاؤ، اگر جا سکتے ہو، وہیں اپنا نور تلاش کرو۔ مگر اب واپسی ممکن نہیں، ایک دیوار کھینچ دی جاتی ہے، اندر رحمت ہے، سکون ہے، جنت ہے، باہر افسوس، حسرت اور عذاب۔ پھر وہ پکاریں گے: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ جواب ملے گا: ہاں، مگر تم نے خود کو فتنوں میں ڈال دیا تھا، تم ہر بار ہچکچاتے رہے، تم نے شک کیا، ڈاؤٹ میں رہے، دل کو بہلایا، بار بار گناہوں میں گر کر واپس پلٹے بغیر جیتے رہے، تم نے وقت ضائع کیا اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ وہ وقت جو توبہ کے لیے دیا گیا تھا اب ختم ہو چکا، دروازہ بند ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، آئیے واپس چلیں ٹورڈز پروفیٹک پاتھ وے آف فیتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سچ کے، حق کے، ایمان اور یقین کے راستے پہ چلائے، اور ہمیں ڈاؤٹس کے اندھیروں سے نکال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔